जाग ए उम्मती शाह दुनिया बुदी, जाग ए उम्मती शाह दुनिया बुदी, तेरे सोने का वक्त बाकी नहीं। जाग ए उम्मती शाह दुनिया बुदी, तेरे सोने का वक्त बाकी नहीं। होश कर खोल आँखें कहाँ सो गया, देख दुश्मन ज़माना तेरा हो गया। बुलबुलें कह रही है ये क्या हो गया, बुलबुलें कह रही है ये क्या हो गया। इस चमन का निगहबां कहाँ सो गया। मस्जिद का जलसा, मस्जिद के हवाले से पैगाम बड़ी तेजी के साथ लेकर के आ रहा हूँ। आपकी पेशानी चमक रही है, दिल खुश हो गया कि आप बेदार हो गए, सुनने के लिए तैयार हो गए। गुजरात में सोमनाथ है, किसी जमाने में वहाँ मंदिर था। मंदिर ही के बराबर में छोटी सी मस्जिद थी। मंदिर तो आबाद था, मस्जिद वीरान थी, आजान भी नहीं, नमाज भी नहीं। तो एक गैर मुस्लिम नेता थे, उनका नाम था मुरारजी भाई देसाई। उन्होंने मुसलमानों से खिताब किया, मुसलमानों तुम्हारी मस्जिद वीरान है, मुझे अच्छा नहीं लगता। गैर मुस्लिम कह रहा है, मुसलमान की मस्जिद वीरान है कि तुम्हारी मस्जिद वीरान है, मंदिर आबाद है, मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम मुझे एक मुअज्जिन दो, जेब से पैसा मैं दूंगा। तुम मुझे एक इमाम दो, जेब से पैसा मैं दूंगा। सिंध के फाते का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। अपने खजाने में उन्होंने 3 रुपए रखे 100 में। किसके लिए? मस्जिद के लिए नहीं, नई मस्जिद के लिए नहीं, पुरानी मस्जिद के लिए नहीं, बल्कि मंदिर के लिए रखा कि इस मुल्क में मैं मुसलमान बादशाह हूं और मेरी हुकूमत में हिंदू भी है, मुसलमान भी है। मुसलमान की तो मस्जिद आबाद है, मुसलमान अपने पैसे से बना रहे हैं, लेकिन गैर मुस्लिम के पास, गरीबों के पास मंदिर नहीं है। अपने खजाने में मुसलमान बादशाह 100 में 3 रुपए रखता है कि हर हिंदू को ये आज़ादी है, मुसलमान राजा की हुकूमत में वो नया मंदिर तामीर कर सकता है, पुराने मंदिर की मरम्मत कर सकता है। आज लाल किला जाइए आप, एक छोटी सी मस्जिद है, उसका नाम है मोती मस्जिद, आज भी मौजूद है। 1600 ईस्वी पुरानी मस्जिद आज भी मौजूद है। लाल किले के अंदर वो मस्जिद मौजूद है। उस मस्जिद में कौन नमाज पढ़ते थे? दुर्वेश खुदा औरंगजेब बादशाह नमाज पढ़ते थे। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। इमाम साहब मुसल्ले पर हैं, बादशाह आगे कहा इमाम साहब वक्त हो गया, आप मुसल्ले पर बैठे हो, नमाज क्यों नहीं पढ़ाई? कहा मैं आपका इंतजार कर रहा था, आप बादशाह हो, आप आ जाओ, उसके बाद मैं नमाज पढ़ाऊं। कुर्बान जाइए उस बादशाह के ऊपर। उसने कहा ओ इमाम साहब, मेरी मस्जिद से निकल जाओ, तू इमामत के लायक नहीं है। मेरी मस्जिद का इमाम वो है जो खुदा के लिए नमाज पढ़ाए। मेरी मस्जिद का वो इमाम हरगिज नहीं हो सकता जो बादशाह के लिए नमाज पढ़ाए। एक माइकल जैक्सन था, दुनिया का डांसर था, इतना बड़ा डांसर था कि उसका दावा था अगर मैं डांस करूं मेरी मजलिस में मौलवी पंडित क्यों ना हो, वो भी हरकत में आ जाए। उसका इतना बड़ा दावा था। इतना पैसा कमाया कि बैंक वाले हाथ जोड़ करके खड़े हो गया, बैंक में तुम्हारे पैसा रखने की जगह नहीं है। इतना पैसा कमाया। उसके बाद वो बोला मैं दुनिया में मशहूर हो गया, मुझसे बड़ा हीरो कोई नहीं, मुझसे बड़ा डांसर हॉलीवुड में कोई नहीं, लेकिन मुझे पैसे से सुकून नहीं मिला, मुझे शोहरत से सुकून नहीं मिला। सुकून उस वक्त मिला जब मैं मुसलमान हुआ, मस्जिद आया, नमाज पढ़ी। जो सुकून मुझे इसमें मिला दुनिया की किसी दौलत में नहीं मिला। आप एक तजर्बे की बात है, ये देख रहे हैं एक एक लाइन से मोबाइल लगा हुआ है। आपको सुकून कहाँ मिलेगा, आपका सुकून कहाँ जाएगा, ये राज आपको एक लाइन में बताने के लिए जा रहा हूँ। ये मोबाइल आप देख रहे हैं, सिर्फ 5 मिनट के लिए आप मोबाइल खोलिए, उसको सिर्फ 5 मिनट देखिए, घड़ी देख करके आपके 1 घंटे की नींद हराम हो जाएगी। आपको नींद नहीं आएगी, कल से तजर्बा करके देख लीजिए आप। सिर्फ 5 मिनट के लिए आपने मोबाइल देखा, आंख से नींद उड़ गई और आपको 1 घंटे तक नींद नहीं आई। और जुमा का दिन था, आपने गुस्ल किया, चप्पल उतार करके आपने मस्जिद के अंदर दाखिल की
امام صاحب منبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہے تھے، آپ کو جھٹکے پر جھٹکا آ رہا تھا۔ کیوں آ رہا تھا؟ کبھی آپ کو دوپہر میں نیند نہیں آئی اور خطبے کے وقت میں نیند آئی؟ راز کیا ہے؟ جب آدمی موبائل دیکھتا ہے اس کا دل پریشان ہوتا ہے، جب دل پریشان ہوتا تو نیند نہیں آتی، جب اللہ کے گھر میں اللہ کا بندہ آتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کو گھیر لیتی ہے، سکون اس کو ملتا ہے، اس لیے نیند آتی ہے۔ نیند پھول پر آتی ہے، کانٹے پر نہیں آتی۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، روز بازار جائیں گے اور مسجد میں جمعہ کو آئیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں عصر کی نماز مسجد میں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، ایک تو ہم ہاں پاگل ہیں، 12 بج جانے کے بعد بیٹھے، آپ فل پاگل ہیں، کنیا کے بھی ماموں ہیں دلہا کے بھی ماموں، دونوں طرف سے آپ کا ہاتھ اٹھ رہا ہے، لیکن میں آپ کو ٹھکانے لگا کر کے رہوں گا۔ 2-4 غلطی تو آپ کی معاف ہے، اگر اس سے زیادہ غلطی کی تو نماز جنازہ پڑھانے میں بھی دیر نہیں ہے۔ تیسرا پیغام آپ کی خوبصورت سماعت کے حوالے آ رہا ہے، سننے کے لیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ایک بات یاد رکھیے، یہ جو بوتل آپ دیکھ رہے ہیں اس میں پانی ہے اور اس کے بغل ہی میں گلاس ہے۔ آپ کسی سے صرف گلاس مانگیے تو آپ کو صرف گلاس دے گا، پانی نہیں دے گا، اور اگر کسی سے بولیے کہ بھائی ہم کو پانی دیجئے تو گلاس خود بخود آ جائے گا۔ کبھی آپ نے غور کیا یہ راز کیا ہے؟ یہ راز یہ ہے کہ پانی گلاس سے بڑھ کر کے ہے، گلاس ذریعہ ہے، پانی مقصود ہے۔ پانی مانگیں گے تو گلاس خود بخود ملے گا، اگر گلاس مانگیں گے تو پانی نہیں ملے گا۔ دین دنیا میں بڑھ کر کے دین ہے، مقصود ہے، آپ دین مانگ لیجئے، اللہ مفت میں آپ کو دنیا دے دے۔ صحیفے کی صحیفوں میں نرالی شان ہے، اس کے ہر ہر لفظ میں عرفان ہی عرفان ہے، بجھ نہیں سکتا کسی سے، سن لو قرآن کا چراغ، بجھ نہیں سکتا کسی سے، سن لو قرآن کا چراغ، بجھ نہیں سکتا کسی سے، سن لو قرآن کا چراغ، بجھ نہیں سکتا کسی سے، سن لو قرآن کا چراغ، بجھ نہیں سکتا کسی سے، سن لو قرآن کا چراغ، آندھیوں تم آزما لو، سامنے میدان ہے، آندھیوں تم آزما لو، سامنے میدان ہے۔ سیرت کیا؟ بچہ پڑھ رہا تھا مکتب میں، لائٹ چلی گئی، بچہ جھول جھول کر کے پڑھ رہا ہے، استاد پنکھا جھیل رہا ہے۔ کیا مزہ آ رہا بھائی، بچہ جھول جھول کر کے پڑھ رہا ہے، اس کو مزہ آ رہا ہے، استاد کو پنکھا جھیلنے میں مزہ آ رہا ہے، گھوم کر کے ادھر جا رہا ہے بچہ کو پنکھا کی ہوا دیتے ہوئے، پھر ادھر آ رہا ہے، بادشاہ آیا، اس نے دیکھا واہ کیا شاندار قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے، خوش ہوا، 10,000 سونے کے سکے اس استاد کو دے دیا۔ اس نے باب جنم میں سونے کا سکہ نہیں دیکھا تھا، 10,000 سونے کے سکوں کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دیکھتے ہی کیا بولا، حضور میں نے کون سا کارنامہ کیا ہے اتنا بڑا انعام دے دیا؟ نکل جاؤ میرے مدرسے سے، تم کو اس مدرسے میں پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کے مقابلے میں تم نے 10,000 سکے کو بڑا سمجھا، تم قرآن پڑھانے کے لائق نہیں۔ آپ دیکھیں گے مسجد جائیے، ایک مصلی ہوتا ہے چٹائی والا مصلی، پیچھے بچھا ہوا ہوتا ہے، آدھا پھٹا آدھا صحیح، آدھا پھٹا آدھا صحیح، اور دوسری طرف دیکھیے گا ریشمی مصلی، ایک نہیں ڈبل نہیں ٹرپل۔ وہ مصلی کس کے لیے ہوتا ہے؟ امام صاحب کے لیے ہوتا ہے۔ امام ایک ہی ہیں لیکن امام کا اسپیشل مصلی کتنا ہے؟ مصلی 3 مصلی، مقتدی کے لیے چٹائی، امام کے لیے ریشمی مصلی۔ امام کی عظمت میں الگ سے خوبصورت مصلی ریشمی مصلی آگے بچھایا جاتا ہے، لیکن اس امام سے بڑھ کر کے قرآن ہے، قرآن کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہے۔ مسلمانوں نے قرآن کا کیا حال کر دیا۔ ایک بات اور یاد رکھیے، برنارڈ شاہ امریکہ کا افسانہ نگار ہے، اس نے 2 جملے خطرناک بولے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کو سنا رہا۔ اس نے کہا اسلام سے بڑا کوئی مذہب ہی نہیں اور مسلمان سے برا کوئی آدمی ہی نہیں۔
بڑا عجیب معلوم ہوا بھائی، ایک طرف تو تعریف کر رہا ہے، دوسری طرف توہین کر رہا ہے۔ بولا بھائی کیا معاملہ ہے، سمجھا نہیں؟ کہ مسلمانوں کے پاس قرآن کی دولت موجود ہے، یہ قرآن پر عمل نہیں کرتا، اس لیے مسلمان سے بڑھ کر کے برا کوئی آدمی اس دنیا میں نہیں۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، اخبار روز پڑھیں گے، قرآن کبھی کبھی۔ خیر ماشاءاللہ ڈس بریک مار دیا ہے، یہاں آپ نے میرا دل خوش کر دیا کہ آپ دل و دماغ سے مکمل تیار ہو کر کے سن رہے ہیں۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے بچے کو قرآن کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ حوالے سے 5واں پیغام، آدھا سے زیادہ جلسہ نکل چکا، تھوڑا سا جلسہ باقی ہے۔ ہاتھی پاس ہو چکا ہے، دم پھنسی ہوئی ہے، انشاءاللہ ایک جھٹکے میں پاس ہو جائے گی۔ قوم کا بچہ مدرسے میں، اپنا بچہ اسکول میں ہوگا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہاں آ کر کے پھنسے، کچھ لوگ پیشانی تک لا کر کے کھجلا رہے، یہ کھجلی نہیں ہے، یہ گڑبڑ کیا ہے۔ دھیان سے سنیے گا، چوتھا پیغام بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے اور نکل جائے گا۔ یہ جو جس وقت آپ بیٹھے ہیں، یہ جنتی لوگوں کا وقت ہے۔ اس وقت میں وہ جاگ کر کے اللہ سے دعا کرتے۔ علامہ اقبال اسی وقت جاگا کرتے تھے، اور جاگ کر کے اللہ سے کیا کہتے تھے آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، میرے پروردگار میرا حساب مت لینا، اگر حساب لینا تو نبی کے سامنے مت لینا، نبی اگر میرے گناہ کو دیکھیں گے نبی کا سر نیچا ہو جائے گا، میں اپنے نبی کے سر کو نیچا نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ اس وقت میں شاہ عبد القادر جیلانی جاگ رہے اور اللہ سے دعا کرتے، میرے پروردگار میرا حساب لینا تو مجھے اندھا کر دینا، میرا جب حساب لینا تو مجھے اندھا کر دینا، تاکہ میں اپنی آنکھ سے نبی کو دیکھ کر کے اپنے گناہ پر شرمندہ ہوتا ہوا نہ دیکھوں، مجھے اندھا کھڑا کر دینا، یہ مجھے منظور ہے، نبی کو میرے سامنے شرمندہ مت کرو۔ تیسرے نمونے کو آپ ذرا دھیان سے سنیے گا، یہ چینل والے ہیں، جانتے ہیں اس کا راز سنانے کے لیے جا رہا ہوں، یہ جتنے سارے چینل والے ہیں یہ سمندر میں گوتا لگانے والے لوگ ہیں۔ موتی مل گیا، کام بن گیا، ان کی کسی ایک ویڈیو وائرل ہو گئی، ان کا مقدر سنور گیا۔ یہ اتنے سارے چینل والے آپ کے سامنے جو نظر آ رہے ہیں، ان کا مقدر بن جاتا ہے۔ ان کے لیے بھی آپ دعا کیجئے، چونکہ یہ ہماری آواز کو پوری دنیا میں پہنچاتے ہیں، اللہ ان کو مقدر کا سکندر بنائے۔ دھیان سے سنیے گا، دلی کی جامع مسجد ہے اور کریم ہوٹل آپ نے دیکھا ہے، کریم ہوٹل آپ نے دیکھا، اسی گیٹ پر ایک بھکاری بیٹھا ہوا ہے۔ انگریز آ رہا تھا جامع مسجد کو دیکھنے کے لیے، اس کا بٹوا گر گیا، اس نے اس کو پکڑا اور اس انگریز کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ 4 مہینے گزر گئے، وہ نظر نہیں آیا۔ جب اس کے بعد وہ نظر آیا، اس انگریز سے کہا کہ آپ کا بٹوا گر گیا تھا، میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اس انگریز نے کہا تم بہت بڑے بے وقوف ہو، یہ بٹوا اگر رکھ لیتے تو تم کو زندگی بھر بھیک مانگنے کی نوبت نہیں پڑتی، اس بٹوے میں اتنا پیسہ تھا کہ 17 نسل تر جاتی۔ اس انگریز نے پوچھا اس فقیر سے کہ تم اتنے بڑے بھکاری ہونے کے باوجود میرا بٹوا کیوں واپس کر رہے ہو، اس کی وجہ تو بتا دو۔ اس نے کہا کہ میں نبی کا امتی ہوں، تم حضرت عیسیٰ کے امتی ہو، تمہارا بٹوا اگر واپس نہیں کرتا تو اللہ کی عدالت میں تمہارا مقدمہ ہمارے خلاف ہوتا، تمہارے نبی کے سامنے، ہمارے نبی کے سامنے جب یہ ثابت ہوتا کہ یہ بھکاری چور تھا تو میرے نبی کا سر جھک جاتا، میں اپنے نبی کے سر کو جھکتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ ایک کالا آدمی دیکھیں گے، اس کے ہونٹ بہت موٹے ہوتے، ہونٹ بہت موٹے ہوں گے، اور اس کے بال بڑے کرے ہوتے، سیدھے نہیں ہوتے، اور جس کا بچہ زیادہ کالا ہوتا اس کی ماں زیادہ صابن لگاتی، 72 مرتبہ صابن لگاتی ہے کسی طرح یہ کالیا گورا ہو جائے، لیکن وہ صابن تو کالا ہو جاتا ہے لیکن وہ کالیا گورا نہیں ہوتا۔ لیکن قربان جائیے اس ماں کے اوپر، وہ اس کالے کو بھی چاند سے بڑھ کر کے سمجھتی ہے۔ کالے صحابی تھے، آئینہ لے کر کے، کنگھی لے کر کے بال کو سیدھا کرنے لگے کہ نبی کا جو سر تھا بیچ میں مانگ تھی، دائیں طرف کا بال دائیں طرف، بائیں طرف کے بال بائیں طرف، بیچ میں مانگ نکالتے تھے۔ انہوں نے کتاب میں پڑھا تھا، سنا تھا، اور اب انہوں نے سوچا، نبی کے سر کو دیکھا تھا، انہوں نے سوچا کہ بیچ میں مانگ نکالتے ہیں، اب پسینہ چھوٹ گیا، بال کر رہے تھے، سیدھے نہیں ہوئے، مانگ نہیں نکلی۔ بیوی نے کہا کہ کون سے کام میں پڑے ہو، تمہارے بال کر رہے ہیں، مانگ کبھی نہیں نکلے گی۔ غصہ آیا، لوہے کی سلاخ چولہے میں ڈالا، جب وہ سرخ ہو گئی ٹوپی ہٹا کر کے سر پر رکھ لیا، لے اب کیسے مانگ نہیں نکلتی۔ بال بھی جل گئے، کھال بھی جل گئی، زخم لگ گیا۔ بیوی نے کہا یہ کون سا کام دوسرا کر دیا، زخم لگا دیا۔ اس عاشق رسول کا جواب سنیے، اللہ ایسا عشق رسول سے ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس عاشق نے کہا کہ جب تک زخم ہے
تب تک غم ہے، خوشی اس بات کی ہے کہ آج کے بعد میرا سر نبی کے سر سے مل گیا۔ آپ کو چیلنج کرتا ہوں میں، اپنے بہار پھلڈوبی سے آپ چلیے پنجاب تک، کسی بھی پنجابی کو آپ ایسا نہیں دیکھیں گے کہ داڑھی نہ ہو پگڑی نہ ہو۔ دکھائیے آپ، داڑھی رکھے گا ضرور، پگڑی رکھے گا ضرور، کیوں؟ سب کچھ چھوڑ دے گا لیکن دین دھرم کو نہیں چھوڑے گا۔ اور سردار کی تعداد ہم سے کم ہے لیکن سردار کو عزت ملی ہے، ہم ذلیل ہو رہے ہیں، کیوں؟ ہم نے نبی کے دین کو لات سے مارا، اللہ نے ہمیں ذلیل و خوار کر دیا، انہوں نے دین دھرم کو دانت سے پکڑا، اللہ نے عزت کی چوٹی پر پہنچا دیا۔ ایک خوبصورت بات یاد رکھیے، ہمیشہ زندگی بھر یہ آپ کو کام آئے۔ ہمارا مردہ جب قبر میں دفن ہوتا ہے تو کیسے دفن ہوتا ہے؟ ہم اس کو چت نہیں لٹاتے، کروٹ لٹاتے، ادھر کی جو پیٹھ ہے اس کو دیوار سے سٹا دیتے۔ اگر آپ نے چت لٹایا گناہ ہوگا، جن لوگوں نے لٹایا ان کو زیادہ گناہ ہوگا۔ مردے کو قبر میں کس طرح لٹانا ہے؟ چت نہیں لٹانا ہے بلکہ کروٹ لٹانا ہے، اور پیچھے کی جو پیٹھ ہے اس کو دیوار سے سٹا دینا۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے، مکمل چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے، اس لیے ایسا کرتے ہیں۔ ایک کفن چور پکڑا گیا، اس سے ابن رجب حنبلی نے پوچھا، بیٹے یہ بتاؤ، میں تم کو پولیس کے حوالے نہیں کروں گا لیکن ایک راز بتاؤ، جب تم قبر کھودتے تھے، کفن کو کھینچتے تھے تو مردے کا چہرہ کدھر ہوتا تھا؟ قبلے کی طرف ہوتا تھا کہ نہیں؟ تو اس نے کہا، میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں 100 میں صرف 80 مردہ، 100 میں صرف 10 مردے کا چہرہ قبلے کی طرف